बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 27 फरवरी जुमेरात का दिन है। अहम खबरें आपके सामने। कॉन्फ्रेंस हॉल के ताले टूटे, अपोजिशन जमातें डट गईं। कॉन्फ्रेंस हुई अपोजिशन तहरीक से। ताकतवर हलकों के अंदर बहुत सख्त बेचैनी क्यों है, इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। कुछ ऐसी दलील दूंगा कि आपको अंदाज़ा होगा इसका फ़र्क क्या पड़ेगा। बरतानवी हाई कमीशन का पॉलिटिकल विंग भी एक्टिव हुआ, अहम मुलाकातें कर रहे हैं पाकिस्तान में। और आज 27 फरवरी है। आज इमरान खान की दिलेराना लीडरशिप, पाकिस्तान के दिफा की असल अलामत का दिन। और इसके साथ जो DGISPR ने नगमा यूट्यूब पर जारी किया और डिलीट किया, वजह क्या निकली? तारीख़ी दिन और साथ DGISPR की तारीख़ी नालायकी, कश्मीर पर सरेंडर का ऐलान। इस वक्त आखिरी दमों पर हुकूमत जो है वो काबीना में तोसी क्यों कर रही है कि कुछ लोगों को फ़ायदा क्यों दिया जाए जाने से पहले। और मिलिट्री ट्रायल में आज फ्रीडम फाइटर शायरों का जिक्र होता रहा। सोशल मीडिया की ताकत को आज जजेस ने तस्लीम किया। नाजायज़ वज़ीर आला का इश्तिहारों से दिल नहीं भरा। पूरी दुनिया में ज़लालत समेटने के बाद अब सड़कों पर तशहीर का मामला, और लेकिन ब्लंडर बहुत बड़ा मार गई। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी अभी करना है। और डोनाल्ड ट्रंप पूरे यूरोप को सज़ा दे रहा है, लेकिन ये शायद अगले वीलॉग चाहे, क्योंकि ख़बरें बहुत सी हैं। अमेरिका का यूरोप पर बहुत बड़ा हमला है वैसे। और लोग ये सोच रहे हैं कि अमेरिकी सदर का जो बयान है वो पाकिस्तान में कब आएगा, और पाकिस्तान की हुकूमत का इंतज़ार कर रही है। ऑक्सफोर्ड में बिलावल ने भी आज कहा कि मैं मुखालफीन से बदला लेने पर यकीन रखता हूँ। ये उसने ऑक्सफोर्ड में स्टेटमेंट दी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन तफसील से अगर स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले मेरे ज़हन में अहमद फराज का एक शेर है कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाए। इस वक्त पाकिस्तान में 24 करोड़ लोग, हर शख्स अपने अपने हिस्से की शम्मा जलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हालात अहमद फराज से शुरू होकर अहमद फरहाद तक पहुँचे हैं, और उसकी तो मैं हर तफसीर में नहीं जाता अहमद फरहाद के साथ क्या हो रहा है। लेकिन इस वक्त इमरान खान जिस तरह पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, अवाम के लिए, तरक्की के लिए अगर ऑक्सीजन बन चुका है, तो दूसरी तरफ इस सिस्टम, इस बदकिरदार हुकूमत लाने वाले इस्टेब्लिशमेंट के जर्नेलों के ख़िलाफ़ वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन चुका है। जैसे खान की तस्वीर नाम देखकर आप लोग ज़िंदा रहते हैं, तो यही नाम, यही सुनकर ये इनके लिए जिस तरह ऑक्सीजन आपको चाहिए, इसी तरह ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनकर इनके लिए मौत बनी हुई है। ये जानते हैं कि इनका आखिरी वक्त है, क्योंकि जब आवाम की आवाज़ें उठना शुरू हों तो वो मुहावरा आपने सुना हुआ है कि ज़बान खल को नकारा खुदा समझो। तो ये नकारा खुदा है। पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन, अवाम की तरक्की, इस सिस्टम में आपको पता है, ये जानते हैं कि ये इख्तिताम लाजमी है। मैं आपको उसकी बाकायदा दलील दूंगा आगे चल के, क्योंकि ये लोग इस वक्त परेशान क्यों हैं, इन्हें इस बात का पता है। और ये सब जानते हैं कि ये नकारा खुदा जो है वो बच चुका है। इसे आप तस्लीम करें या ना करें, ताकतवर लोग, क्योंकि जब आपके घर के अंदर लोग आपके साथ रहने को तैयार ना हो तो आप क्या निज़ाम चलाएंगे। आज जो लेजेंड होटल में लेजेंड्स ने किया, बुज़ुर्ग लेजेंड्स ने, ये 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस, ये फस्तायत इन्होंने देखें किस लेवल पर भी की। और उसी तरह अपोजिशन के आज लोगों ने भी कमाल किया। गेट फलांग कर और बुज़ुर्ग सियासतदान जिस तरह दाखिल होते रहे, ये वाकई पाकिस्तान की जमहूरियत की एक बहुत बड़ा संग मील है। ये जमहूरियत की एक बहुत बड़ी कामयाबी आप इसे समझें। और आगे चल के मैं आपको 3-4 बड़ी मिसालें देता हूँ उसकी, कि जब तारीख़ लिखी जाएगी तो ये तस्वीरें किस तरह बोलेंगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट पर हमले पर नवाज शरीफ की वो तस्वीरें आपने देखी कि वो फलांग कर सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, तो वो तस्वीरें आज भी ज़िंदा हैं। इसी तरह ये जो कॉन्फ्रेंस में आज हुआ, इंटरनेट इन्होंने बंद कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए, बड़े बड़े ताले लगा दिए। अब लेजेंड होटल सुप्रीम कोर्ट बार का होटल, ये वकला का होटल है, सुप्रीम कोर्ट बार की मलकियत है। ये कौमी कॉन्फ्रेंस के पैसे दिए हैं बाकायदा। तहरीक इंसाफ, जिसमें मिफ्ता इस्माइल भी था, मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर भी था, गफूर हैदरी भी था, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच थे, अल्लामा नासिर अब्बास थे, हामिद रज़ा थे, सलमान अकरम राजा थे, हामिद मीर भी था, ये सारे लोग आज मौजूद थे। डॉक्टर महरंग बलोच और मंजूर पश्तीन को इस तहरीक रहनुमा कुछ लोग नहीं बुलाना चाहते थे, तहरीक इंसाफ बुलाना चाहती थी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम तो महरंग बलोच से कहेंगे आप हमारी बहन है, मंजूर पश्तीन हमारा भाई है, आएँ मिलकर शराफत का बोलबाला करें, आँखों में आँखें डाल के बातें करें। लेकिन मेरी इतलात है कि उनके ऊपर दबाव था, ज़ाहिर है फ़ौज नहीं चाहती थी ये लोग आएँ। इस कॉन्फ्रेंस में रोका गया। हालांकि सिंध तरक्की पसंद के गुलजार सुमरो साहब मौजूद थे, ये बड़े दबंग किस्म के रहनुमा हैं। इनकी अयूब खान के मार्शल लॉ में, जनरल ज़िया के मार्शल लॉ में, मुशर्रफ के मार्शल लॉ में बड़ी जद्दोजहद की एक तारीख़ है। तो इन लोगों को लाना बड़ी कामयाबी है। अब मुत्तहिदा अपोजिशन दूसरे दिन इस तरह रुकावटें फलांग कर पहुँची। इस कॉन्फ्रेंस को अब आप मामूली कॉन्फ्रेंस नहीं समझ सकते। इसकी वजह ये जमहूरियत की बका की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। इससे फॉर्म 47 की देखिए हुकूमत की जान निकली हुई थी। वो एक बदकिरदार SHO वहाँ फिरकी की तरह घूम रहा था और नवाज शरीफ को सलूट मारने वाला, आपको याद होगा। और इसी तरह जो फॉर्म 47 की सिविलियन बालादस्ती के नारे, ये उसकी भी कलई खोल रहा था कि ये कौन लोग हैं।
جو خود کہتے رہے ہمارے ساتھ آمریت میں بڑا ظلم ہوا اور خود سب سے بڑے عامر نکلے. یہ آئین کی بحالی ملک کے مسائل اور انسانی حقوق کے لیے تھی. عام اگر حالات میں کانفرنس ہوتی، کچھ لوگ آتے، تقریر کرتے، کچھ تنقید کرتے، معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن حکومت کی مہربانی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی ہے کہ اس کانفرنس کو روکنے کے لیے انہوں نے طاقت کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے اب یہ پوری دنیا میں اس وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے. اب دیکھیں یہ کانفرنس جو ہے یہ بیٹھکیں ہوتی ہیں، دنیا میں بڑی بڑی حکومتیں اس طرح کی کانفرنس سے بیٹھکوں سے کیسے گریں. انڈونیشیا کی مثال دیتا ہوں، وہاں ڈکٹیٹر تھا سہارتو، اس کو اس وقت CIA اور MI6 مدد کرتی رہی، حکومت میں لائیں. اس نے 5 لاکھ لوگ انڈونیشیا میں مارے. 1996 میں سکارنو کی بیٹی مگاوتی سکارنو، وہ سابق صدر کی بیٹی تھی، اس نے طلباء کو اکٹھا کیا، سیاستدانوں کو اکٹھا کیا، سب لوگوں کو جوڑ کے اسی طرح ایک پارلیمنٹ میں ان کے لیے کانفرنس کا منصوبہ بنایا. وہاں فوج نے طاقت استعمال کی، پولیس نے طاقت استعمال کی کہ یہ پارلیمنٹ میں نہ جائیں، لیکن وہ داخل ہو گئے، جس طرح آج یہ کانفرنس میں ہو گئی لیجنڈ ہوٹل کی طرح. اب وہ کانفرنس ہونے کے بعد پوری قوم کو وہ پیغام ملا، اور سب سے بڑا پیغام کسے ملا؟ فوج کے اندر مخالفت شروع ہوئی. وہاں جو جرنیلوں کو محسوس ہوا کہ یہ عوامی غصہ جو ہے وہ اس خطرناک حد تک بڑھا ہے. اور اس دوران انٹرنیشنل تبدیلیاں بھی ہو چکی تھیں. امریکہ اور مغربی حکومتیں جو سہارتوں کی مدد کر رہی تھیں، وہ ماضی میں MI6 CIA، وہ پیچھے ہٹ گئیں، انہوں نے حمایت چھوڑی. اپوزیشن تحریک جو تھی کامیاب ہونا شروع ہوئی. ملک میں ایک نفرت تھی پہلے سے، اور پھر اس کا نتیجہ 1999 میں انڈونیشیا میں صاف شفاف انتخابات کا نکلا. کرپشن پر تحقیقات ہوئی، سہارتو اس کے خاندان کو جیلیں ہوئیں، عوام کی سیاسی آزادی ہوئی، پھر سیاسی جماعتوں نے کھل کے کام شروع کیا. یہ طلباء کی اور سیاستدانوں کی کامیابی تھی. یہ پارلیمنٹ کی تقریر اور اس قبضے سے شروع ہوا. دوسری چلی میں آپ کو پتہ ایک ڈکٹیٹر تھا جنرل اوگسٹ پنوشے، اس نے وہاں سلواڈور الانڈے کی حکومت ختم کی، ہزاروں سیاسی مخالفین قتل کیے، جلا وطن کیے. اپوزیشن نے اتحاد بنایا، ان کا نام، ان کی آرگنائزیشن کا نام تھا NO کی تحریک چلی. اپوزیشن جماعتوں نے، بائیں دائیں ساری جماعتوں نے اکٹھے ہو کے 17 جماعتوں کا اتحاد بنایا. میڈیا اپوزیشن کو ظاہر ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس طرح ٹائم نہیں دیتا تھا، سوشل میڈیا تو تھا نہیں. اپوزیشن نے یہ ایک تحریک بنائی اور ان کی ایک فیصلہ کن بڑی میٹنگ ہوئی، کانفرنس ہوئی، ایک معاہدہ ہوا، خفیہ اجلاس ہوا سینٹیاگو میں. اور پھر وہاں اس کو ایک فلم بھی ایک پوری بنی ہے جنرل اگستے پنوشے کے. یہ گیم چینجر میٹنگ میں 3 فیصلے ہوئے کہ ہم نے عوام کو ڈرانا نہیں ہے، ہم نے عوام کو امید دلانی ہے، خوشی دلانی ہے. یہ اس مہم کا نعرہ تھا. تو یہ یاد رکھیں، جو نعرہ ہے بعد میں امید جمہوریت بنتی ہے، مستقبل کی علامت بنتی ہے. پھر اس میں میڈیا استعمال ہوا، تھوڑا ریفرینڈم کی طرف گئے. اس کانفرنس کی میٹنگ میں جماعت منظم ہوئی، عوام ان کے ساتھ جڑی. چلی کی فوج کے جرنیلوں کو احساس ہوا کہ جنرل اگستے پنوشے اس ملک کے لیے تباہی اور بربادی ایسے ہٹانا ضروری ہے. پھر انٹرنیشنل مخالفت بھی شروع ہوگی. تو پھر جنرل اگستے پنوشے کے خلاف ایک پورا اتحاد بنا اور وہ اقتدار سے الگ ہوا. چلی میں جمہوریت قائم ہوئی. یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں. ایران میں آپ دیکھیں، امام خمینی کا انقلاب ایران جو تھا، اس وقت رضا شاہ پہلوی جو کہ بائیڈن ٹائپ کی حکومت کی حمایت سے بنا تھا، مصدق ملک کی حکومت ختم کر کے منتخب وزیر اعظم تھا، وہ اس کے خلاف اسلامی اسکالرز اور علماء اکٹھے ہوئے. وہ حکومتی مظالم کو یزید کی حکومت سے تشبیہ دیتے ہیں. جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں ظلم و ستم یہ یزید کی تشبیہ کے ساتھ، اور ہر ظالم کو اسی کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. خواتین اور بچوں پر جو ظلم ہے، شاہ ایران کی خفیہ ایجنسی تھی ساواک، بڑی سفاک تھی، وہ ہزاروں لوگ انہوں نے مارے اس میں. ایران کے جو سوشلسٹ لوگ تھے، قوم پرست گروپ تھے، مارکسسٹ تھے، بائیں بازو کے لوگ تھے، علماء تھے، وہ سب کے سب شاہ کی امریت سے تنگ تھے. اب ان علماء طبقے کا اثر و رسوخ بھی زیادہ تھا. امام خمینی کے جو پیغام آتے تھے چھوٹی چھوٹی کیسٹس میں آتے تھے، چونکہ وہ جلاوطنی میں تھا، عراق میں، پھر فرانس میں، اور پھر وہ جو پمفلٹ سے کتابیں تھے وہ ایران میں بڑے خفیہ انداز میں اجتماعات میں پہنچائی جاتی تھی. جد و جہد کا پیغام دیا جاتا تھا. لوگ اکثر محرم اور عاشورہ کے جلوس میں بھی ان تحریک کی قربانیوں کو جوڑ کے بتاتے تھے، کیونکہ ظلم اس لیول کا تھا. بڑی بڑی ہڑتالیں شروع ہوئیں. پھر امام خمینی کی فرانس سے تقاریر بھی عالمی میڈیا پر شروع ہو گئی. اور پھر اس دوران محرم کے دوران ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی جس میں فیصلہ ہوا اب شاہ کی حکومت کو نہیں چلنے دینا. اور اس کے بعد اس میٹنگ میں فیصلہ ہوا، ساروں نے مل کے اکٹھے، اور پھر عوام کے مظاہروں کا سلسلہ ہوا. اور سب سے بڑھ کر فوج میں بغاوت ہوئی. جو فوجی بغاوت تھی وہ دیکھ کے شاہ ایران کو اندازہ ہوا کہ مارا جائے گا، وہ ایران چھوڑ کے بھاگ گیا. یہ 30 لاکھ لوگوں نے پھر تہران میں امام خمینی کا استقبال کیا تھا، جو سب سے بڑا ہے. اب یہی خان کا بھی ہونا ہے اس طرح. اب اس سے ہم ماخذ کیا کرتے ہیں کہ جو جمہوریت کی بحالی ہے، خان کی رہائی ہے، یہ جو خارجہ پالیسی ہے، یہ تب بدلے گی، امریکہ کا بیان تب آئے گا جب پاکستان کی عوام بھی ایران کی طرح، چلی کی طرح، انڈونیشیا کی طرح، سویڈن کی طرح اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہو جائے گی. 24 کروڑ کی عوام کے دیکھیں، یہ 60-70 لاکھ لوگوں کو چھوڑ کے سب کے سب اس بات کے حامی ہیں کہ موجودہ نظام میں فوج اور جو سیاستدان ہیں وہ ربر سٹیمپ ہیں، یہ ملک کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. یہ اس بات پہ متفق ہے کہ 64% نوجوان خان کے ساتھ ہے، 52% خواتین ساتھ ہیں، تاجر، مزدور، کسان، صنعت کار، ہر طبقہ فکر
ہر مذہبی فکر، شیعہ سنی وہابی بریلوی، کوئی ایسا طبقہ نہیں جو اس وقت عمران خان کی اور اس جمہوریت کی حمایت نہیں کر رہا۔ اب عمران خان نے دیکھیں قوم کو 70 سال کے بعد وہ 77 سال کے بعد شناخت دی ہے کہ جس کا میں تاریخ سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس سسٹم پر اس وقت جو جسٹس منیر اور جنرل یحییٰ دونوں قابض ہیں، منیر اور یحییٰ، یہ ربیہ باجوہ نے بھی بات کی، اور ان کو لائے ہوئے جو لوگ ہیں جو اشتہارات میں پوسٹرز میں صرف اپنی تشہیر کر رہے ہیں، اور یہ اتنے نااہل ہیں۔ یہ مریم نواز کی پنجاب حکومت کارکردگی میں آج دیکھیں 60 صفحات کا سپلیمنٹ اشتہار انہوں نے جاری کیا جنگلات کی کارکردگی میں، اور اس قدر نااہل اور ان پڑھ لوگ ہیں، وہ پڑھے لکھے نہیں، کہ 60 صفحات کے اس کے پہلی ہیڈنگ میں کارکردگی کے لفظ میں سے رے غائب، کیونکہ رے سے بنتا ہے وہ راستہ جو مریم نواز کو آتا ہے۔ یہ جو طوائف الملوکی اس ملک میں چل رہی ہے نا اس وقت، اسٹیبلشمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ سب ماضی میں ڈکٹیٹرشپ کے تحت ایوب خان، یحییٰ خان یا ضیاء الحق مشرف چلاتے رہے، اسے 6 سال تک کھینچا جائے تاکہ یہ جو 200 ارب ڈالر کی ریاست بنائی گئی، یہ ان کے بعد بھی آنے والوں کو راستہ کھلا رہے، کیونکہ خان نے وہ راستہ بند کرنا ہے، یہ راستہ بند کرنا ہے جس پر مریم نواز کہتی ہے نا راستہ چل گیا، وہ راستہ بند کرنا ہے تاکہ آئندہ کوئی اس راستے پہ چلے نہ، جس کی جھلک آپ کو شہباز شریف کی ٹوپی میں بھی نظر آ رہی ہے۔ اس ٹوپی کو غور سے دیکھا وہ پتہ لگ جائے گا۔ اب مریم نواز جو بات کرتی نہیں اور جو حرکتیں کرتی نہیں، ماضی میں آرمی چیف ہمیشہ نواز شریف چنا کرتا تھا، اب چونکہ مریم نواز کی خواہش پہ یہ موجودہ آرمی چیف ہیں تو اسی لیے مریم نواز آپ کو ہر جگہ نظر آ رہی ہے۔ یہ جو تنقید کرے میڈیا سے نکل جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں مجھے تو خطرہ ہے آج 27 فروری پہ مریم نواز کو F-16 پہ بٹھا کے چلوا ہی نہ دیں، جہاز پہ ہی نہ بٹھا لیں، کیونکہ بڑی بڑی قداور تصاویر کا انہیں شوق ہے، جہاز کے ساتھ تصویر کا اپنا ہی ان کو مزہ آئے گا، چس آئے گا، تو وہ ان کا دعویٰ ہے کہ پنجاب میں بڑا کام کریں، بڑی محنت کریں۔ لاہور میں کل ایک گھر میں بڑی ڈکیتی ہوئی نا، وہاں ڈاکوؤں نے اہل خانہ کو مارا پیٹا، باندھ کے ان کے مال و دولت چھین لیا۔ اب ان کی ترقی کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ ڈاکو اگر اس گھر میں اس کی سیٹنگ بدلنا شروع کر دیں، رنگ روغن شروع کر دیں، وہاں کے مالک کی تصویر نکال کے اپنی لگا دیں، لاک بدل دیں، ٹائلیں باتھ روم کی بدل دیں، استنجا خانے کا لوٹا دوسرا لے آئیں، اور کہیں جی ہم اس گھر میں بڑی بنیادی تبدیلیاں لا رہے ہیں، تزئین و آرائش کر رہے ہیں اور اسے دنیا تسلیم کرے، یہ بالکل وہی واردات ہے۔ عوام کے پیسوں سے، عوام کے مال سے، پارلیمنٹ میں جو تنخواہیں، اچھا تنخواہ پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تنخواہ نہیں لیتے، ان کا تو حق ہی نہیں بنتا، اس پہ تو صرف تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جنہیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے ان کا اس تنخواہ پہ حق، باقی تو قبضہ گروپ کا حق نہیں بنتا، ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ یہ بات بہرحال میرے ذہن میں، لیکن یہ اس گھر کو ٹھیک کر کے تھوڑا بہت صاف ستھرا کر کے کہہ رہے ہیں دیکھیں جی ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، تو چوری اور ڈاکے سے پھر حج اور زکوٰۃ بھی کر لیں، اگر وہ تسلیم نہیں ہوتا تو پھر یہ کیسے ہوتا ہے؟ اب اس وقت جرنیل ہوں، سیاستدان ہوں، یہ جو طبقہ، یہ جو حکومت ہے، یہ انتقامی ذہن کے لوگ ہیں۔ DGI کی اس وقت پوسٹنگ ٹرانسفر میں مدد بشرا بی بی نے نہیں کی، آج اس کا انتقام آج بھی لیا جا رہا ہے، 310 دنوں سے وہ جیل میں۔ خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، خان سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ خان نے پاکستان کا دفاع کیا، خان سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ جو لوگ لائے ہیں انتقامی ذہن کے، ایک جنرل ضیاء الحق کی پوتی مریم نواز صاحبہ جو اپنے منہ سے تسلیم کر چکے میں رuthless ہوں، بے رحم ہوں، اور ایک زرداری کا بیٹا بلاول، وہ جو کہتا ہے بروٹ میجورٹی کی بات، وہ آج آکسفورڈ یونیورسٹی جیسے فورم پہ کھڑا ہو کے اعتراف کر رہا ہے کہ میں تو بچپن سے مخالفین سے بدلہ لینے کا، انتقام لینے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اندازہ کریں، اس فورم پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، اور مخالفین خود ان کی یہ گود میں بیٹھا ہوا، لینا بدلہ گود میں بیٹھ کے کیسے لے گا؟ اب بہرحال آج 27 فروری ہے، یوم دفاع بھی اسے سمجھا جاتا ہے۔ 6 سال پہلے پاکستان کی 1971 کی تاریخ کے بعد پہلی دفعہ دفاع ہوا تھا، اصل دفاع، کیونکہ مرد وزیر اعظم تھا جس نے پاکستان کی عزت اور وقار کی سرحدوں کا دفاع کیا۔ یہ ٹانگوں پر ماتھے پہ پسینے والوں کو سائڈ پہ کیا، حکم دیا جہاز گرائے جائیں، اور دیکھیں جس نے کامیابی حاصل کی وہ اڈیالہ جیل میں قید ہے۔ جو فضائیہ کے افسران اس دفاع میں پیش تھے، جنہوں نے حملے کے احکامات دیے، ان لوگوں کو کورٹ مارشل نے شروع کر دیا تھا۔ جس سوشل میڈیا نے وہ دفاع کیا اسے انہوں نے غدار قرار دے دیا۔ جن صحافیوں نے اس کے لیے تقاریر کی وہ یا تو ملک سے جلا وطن یا شہید یا مسنگ کر دیے گئے، اور جو لوگ معاف کیجیے، جو لوگ ٹھٹھے لگاتے رہے، جگتے لگاتے رہے، مذاق کرتے رہے، وہ آج حکومت میں موجود ہے۔ آپ وہ کاؤنٹ نکالیں ان کے سب 6 سال پہلے یہ پاک فضائیہ کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے اس وقت، اور جو سوشل میڈیا کے وارئر ان کے خلاف لڑ رہے تھے انہیں آج غدار کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بھارت کا مقابلہ بھی کر رہے تھے اور ان کا بھی کر رہے تھے۔ تو یہ کامیابی صرف دفاع میں نہیں تھی، خان نے تو بلکہ خارجہ پالیسی میں ہی بہت بڑی کامیابی، ابھی نندن کو جو واپس کیا تھا کہ بھارت اتنا مجبور ہوا کہ اپنی شکست کو مٹانے کے لیے انہوں نے ابھی نندن کو سب سے بڑا ایوارڈ دے دیا۔ اپنا مذاق بھی اڑایا کہ جہاز پوری دنیا کے سامنے گرا ہے، پائلٹ ساری دنیا کے سامنے قیدی بنا ہے، اسے چاہے سب کے سامنے پلائی جا رہی ہے، اسے آپ بہادری کا ٹائٹل دے رہے ہیں، پھر 93,000 ہمارے بھی 1971 بہادر ہیں۔ لیکن ان کی حالت آج سیکورٹی کی یہ ہو چکی ہے کہ میچز کراتے ہوئے بھی یہ لوگ وہاں سیکورٹی نہیں دے سکتے۔
ISPR کا دشمنہ سن ترانہ، ڈیجیٹل دہشت گردوں پر سارا زور اس پہ، حالانکہ ان کے کپڑے جو اترے وہ انہوں نے پہنائے تھے اس وقت۔ عوام کے جذبات کی یہ ترجمانی کر رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، دلیل اور شعور سے سچائی کو دبانے کی کوشش، اس کا جواب نغمہ۔ اب نغمہ جو جاری ہوا کل، 2500 لوگوں نے نیچے وہ زبان استعمال کی کہ وہ ڈیلیٹ کرنا پڑا۔ اب اس کے اوپر لگا کے وہ پرنٹر لاک ٹائپ چیزیں 70 لاکھ کی آبادی میں 40,000 لوگوں نے ٹوٹل دیکھا۔ یہ وہ سوشل میڈیا کی طاقت ہے۔ اسے دنیا مانتی، آج تو آئینی بینچ بھی مان رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی فوج پیسے دے کے تشہیر کرواتے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا سویلین ملٹری ٹرائل پہ کہ احمد فراز کو بھی کہا گیا تھا کہ فوج کے جذبات کی ترجمانی کرو، اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں اس کی تشہیر کروں۔ تو جج نے کہا اگر آج احمد فراز زندہ ہوتا تو اسے سوشل میڈیا کے دور سے کام چل جاتا، اسے پتہ ہے کہ ISPR کا فنڈ پڑا اس کو مل جاتے وہاں سے، لیکن احمد فراد نہیں لے رہا پیسے۔ جسٹس مسرت علالی صاحبہ نے ایک بات کی کہ ان کے والد شاعر تھے بہت بڑے، جیلوں میں ساری زندگی گزاری، پشتون جرگے میں کسی نے نظم پڑھی تو اسے گرفتار کیا، بعد میں پتہ چلا تو مسرت علالی کی بیٹی ہے، پھر چھوڑا۔ اگر تو یہ سچ بول رہے ہیں جج تو انہیں سچ کا ساتھ دینا چاہیے، ملٹری ٹرائل میں یہ فیصلہ دے کے دکھائیں۔ باتیں تو ساری کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں باقی تفصیل سے اور باتیں ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔